मुट्ठी भर जानिसार थे ग़ज़वा बदर में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों हाथ अल्लाह ताला के बारगाह में उठाकर पहले तो सरबसजूद होकर दुआ करते हैं और फिर कहते हैं, बारे इलाह, अगर आज ये मुट्ठी भर तेरे जानिसार मिट गए तो फिर क़यामत तक इस जमीन पर तेरा नाम लेवा कोई ना होगा। और अल्लाह ताला ने ऐसी जुनूद, ऐसी फौज उतारी जो जाहिर की आंख से जो है वो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जंग का जो पासा है वो पलट जाता है। तो आज हमारी दुआओं में वो असर क्यों नहीं है मजाज साहब? आज हमारी दुआएं बेअसर क्यों हो गई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हमारी क्यों नहीं सुन रहे? ये जुमला तो ठीक है, असल में ये कहना कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता ये तो गुनाह वाली बात है, गुनाह अजीम होगा। क्योंकि कुरान में अल्लाह ने कहा सूरह बकरा में 186 नंबर आयत में कि अल्लाह के ए मेरे नबी, मेरे बंदों से कह दो कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ, मैं तुम्हारी सुनता हूँ और कबूल भी करता हूँ। तो अगर हम ये कहें कि अल्लाह हमारी नहीं सुनता है तो माज़अल्लाह अल्लाह पे झूठ का इल्जाम होगा कि वो झूठ बोलता है। अब असल मसला यह है कि वो सुन क्यों नहीं रहा। आगे इसी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि नबी इनसे ये कहो कि मैं इनकी सुनता हूँ, ये मेरी माने। मतलब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शर्त लगा दी, मेरी माने और मुझ पर ईमान रखें। मतलब खाली जबानी नहीं बल्कि कल्बी ईमान रखें। अब हम अल्लाह की तो मानते नहीं। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह बकरा की 85 नंबर आयत में बात कही है कि जो कुछ अहकाम माने और कुछ ना माने उनके लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में अजाब है। अब आप ये देखिए कि हमारा ये हाल है कि हमने चेहरे मोहरे बना लिए, पहली रकात में पहली सफ में खड़े होंगे, अजान होते ही तकबीर-उल्लाह फौत ना हो जाए भागे फिरेंगे, खूब हज और उम्रे कर रहे हैं और नंबर 2 माल भी बेच रहे हैं, सूदी लेन देन भी जारी है, झूठ धोखा जारी है, रिश्वतों को हलाल कर लिया गया। बिजनेस के मामले में ये कहा, ये सुना जाता है बिना झूठ के काम नहीं चलता। आप ये देखें इस दौर में कि अगर 5 रुपए का गिलास टूट जाए तो बहुत अफसोस होता है और अल्लाह के अहकाम की धज्जियां उड़ाई जा रही, कोई अफसोस नहीं होता। भाई जैसे आप अल्लाह के साथ हैं, अल्लाह भी तो ये कहता है मेरी मानो। उसने मशरूत कहा कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, ऐसा थोड़ी है। अब आप ये देखिए कि अगर आप का जहन तो कहीं और है और आप अल्लाह के आगे जबान चला रहे हैं तो किसी भी कीमत पे हुजूर ने फरमाया गाफिल दिलों की पुकार अल्लाह नहीं सुनता। आपकी जबान और आपका दिल एक जगह होना चाहिए और तड़प अंदर होनी चाहिए। जो आपने शुरू में बात की, हुआ ये था कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में कहर पड़ा और बहुत ज्यादा जब दिक्कत हुई लोगों को तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा भाई लोगों को सब इकट्ठे होके और मैदान में और फिर अल्लाह से दुआएं करेंगे। उस मैदान में पहुंचने के बाद खूब दुआ, नबी की दुआ, वक्त के नबी और साथ में बहुत सारे और भी बुजुर्ग लोग। तो बहुत देर तक जब बारिश हुई, कई घंटे हो गए, तो उन्होंने कलीमुल्लाह से अल्लाह से कलाम किया, अल्लाह क्या वजह है, ऐसे तो कभी नहीं हुआ कि तू मेरी दुआ टाल दे। तो आवाज आई, अल्लाह ने उनसे ये बात कही कि इन सारे मजमे में एक आदमी ऐसा है जो बेइंतहा गुनाहगार है, 40 साल से उसने गुनाह ही गुनाह किए, कभी तौबा नहीं की, और जब तक ये इनके बीच में है किसी भी कीमत पे बारिश नहीं भेजूंगा। उन्होंने ये ऐलान जो का तू अल्लाह का मजमे में कर दिया। तो उनमें एक आदमी वाकई ऐसा था, पहले तो उसने चारों तरफ देखा कि शायद कोई और हो इसमें जो निकल के चला जाए, लेकिन जब उसने देखा कि कोई नहीं तो उसे ये लगा कि मेरी वजह से बारिश नहीं हो रही, मुझे निकल जाना चाहिए। अगले पल उसे ये ध्यान आया कि मैं अगर निकल गया तो पूरे मजमे में मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। अब आप ये देखें कि उसकी वो तड़प जो थी ना उस टाइम कि अल्लाह बस आज तू मुझे बेइज्जती से बचा ले और मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। उसने वही खड़े खड़े तौबा की, चंद सेकंड में बारिश बरस गई। मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि अल्लाह एक भी बंदा निकल के नहीं गया और तूने बारिश बरसा दी। कि मूसा जिस इंसान की वजह से बारिश रुकी हुई थी उसी के तुफैल में बारिश हो गई। क्या बात है मजाज तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ये कहा कि अल्लाह उसका नाम, कि जब वो गुनाहगार था, जब तुझे नाम नहीं बताया तो अब कैसे बता दूं मजमे के बीच में उसे बेइज्जत करने के लिए, बस उसकी तुफैल में बारिश हो गई, ये काफी है। बिल्कुल मजाज साहब, इसी तरह का वाकया हजरत उमर फारूक के दौर में पेश आता है। मदीने में कहत पड़ता है, बहुत शदीद कहत पड़ता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं। तो शुरफाए जो कौम थे साहबा इकराम, वो सब निकले कि अल्लाह के हुजूर जो है वो हम नमाज इस्तिस्का पढ़ते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। तो एक मोची भी था, वो मोची भी गया
مانگنے کا انداز اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں وہی اور کچھ لوگ ٹوٹی پھوٹی دعا کرتے ہیں, اپنے دل سے اپنے دل کی باتیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں. تو مانگنے کا انداز جداگانہ ہوتا ہے. اس موچی نے بھی جو ہے وضو کیا, خوب اچھی طرح وضو کیا, 2 رکعت نماز پڑھی اور اس کے بعد اپنے کمزور ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھا دیا اور کہا کہ ربا, یہ میرے قوم کے شرفاء ہیں, یہ میرے قوم کے لوگ ہیں جو تیری بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, قحط میں مبتلا ہیں. اپنے حبیب کے صدقے میں, اپنے حبیب کے وسیلے کے تو فیل جو ہے دعا کرتے ہیں تجھ سے کہ تو بارش برسا دے. اس کے ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں, بارش شروع ہو گئی, بارش پہلے آ جاتی ہے. یہی ہے اللہ کا سننا ہے. بالکل, یہ تو اس واقعے کے ساتھ ملتا جلتا ایک مشابہ واقعہ تھا. ایک آپ نے کہا اللہ تعالیٰ غافل دلوں کی پکار نہیں سنتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے, ایک شخص جو ہے وہ دعا مانگ رہا تھا اور خوب الحاح کے ساتھ, گریہ وزاری کے ساتھ, تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ, یعنی دعا تو مانگ رہا تھا, تڑپ مفقود تھی, دعا کر رہا تھا وہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کا انداز دیکھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ, یہ بندہ تو بہت گریہ وزاری کے ساتھ اور الحاح کے ساتھ اڑ کر تجھ سے مانگ رہا ہے, دے دے اسے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ, مانگ تو مجھ سے رہا ہے, دل غیر میں اٹکا ہوا ہے. ہاں, یہ ہے اصل بات جو آپ نے کہی ہے. اصل میں اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہم وہ چیزیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ جو ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی. کئی بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ بات فرمائی تھی کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو نصیب سے زیادہ چاہتے ہیں اور وقت سے پہلے چاہتے ہیں. مطلب مقدر اللہ نے لکھ دیا اور کس ٹائم کس کو کیا ملنا ہے پتا ہے. ایک اور چیز دیکھنی پڑے گی ہمیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا مانگنے کا حکم فرمایا ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے تو ایک شخص بیٹھا ہوا دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ میری رزق میں اضافہ فرما, اللہ میری عمر میں اضافہ فرما. حضور رک گئے سن کے, 3 دفعہ یہ کہا اپنے مزاج کے خلاف, اے بدبخت, اے بدبخت, اے بدبخت, تو اللہ سے وہ چیزیں مانگ رہا ہے جو اللہ نے پہلے سے لکھ دی. اللہ سے مغفرت مانگ. اب ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے مانگنا کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے گئے ہیں, ہمیں اللہ سے مغفرت مانگنی ہے اور ڈھنگ بھی چاہیے مانگنے کا. اصل بات یہ ہے کہ دل کی طلب جو آپ نے شروع میں کہی ہے وہ اللہ تک پہنچتی ہے. قرآن میں جو اللہ نے کہا ہے نا کہ کچھ احکام مانے کچھ نہ مانے, وہ آج امت مسلمہ میں فٹ بیٹھتی ہے آیات. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے مطلب کی چیزیں تو لے لیتے ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج اور عمرے کر رہے ہیں, لیکن یہ نہیں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی عبادت حرام مال سے قبول نہیں ہوتی. کیسے حج, کیسے عمرے, تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی حرام مال کی. حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ اگر تیرے گلے میں حرام کی قمیض ہے اور تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہے تو اللہ کو تیری نمازوں سے کیا لینا. جب عبادت قبول نہیں ہو رہی حرام لقمہ حرام قمیض کی وجہ سے, تو دعا کیسے قبول ہو جائے گی. دعا تو مغز ہے عبادت کا, حدیث پاک ہے. تو ہمیں دعاؤں سے پہلے اس کی شرطیں پوری کرنی پڑیں گی. اب ہم معاملہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے, جو آپ نے سورہ بقرہ اس کا جو واقعہ سنایا جنگ بدر کا, حضور نے کیا کیا کہ تمام صحابہ ٹوٹے پوٹے ڈنڈے, چند اونٹ, ٹوٹی ہوئی تلواریں لے جا کے بدر میں پھر تڑپے اللہ کے آگے, پھر دعائیں کی. گھر بھی تو کر سکتے تھے. کیا سمجھایا اللہ نے کہ ایک کے ساتھ دعا ہے. اگر بنا ایک کے آپ دعا کریں گے تو کسی قیمت پہ اللہ قبول نہیں کرے گا. یہ دنیا اسباب سے چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے کن فیکن میں, مگر یہ دنیا اس نے اسباب سے چلائی بھی ہے. تو ہمیں پہلے ایک کرنا ہے. ہم اگر امرتسر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں امرتسر کی ہی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا, بمبئی کی گاڑی میں بیٹھ کے امرتسر نہیں جا سکتے. ہم اگر اپنے کھیت کے کنارے کھڑے ہو جائیں اور دعائیں کرتے رہیں, نہ تو ہم نے بیج ڈالا, نہ ہم نے کھاد ڈالی, نہ ہم نے پانی دیا, اور دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہماری فصل اچھی کر دے, کیسے ہو جائے گا. آپ پہلے ایک کریں اپنا, اس کے بعد پھر دعا کریں. ایک کے ساتھ ہے. پرندوں کی جو مثال قرآن میں دی ہے وہ یہی ہے کہ یہ خالی پیٹ گھونسلوں سے نکلتے ہیں, اب بھرے پیٹ آتے ہیں, مطلب ایک کرتے ہیں. یہ نہیں کہا نہ اللہ تو گھونسلوں میں بھی دے سکتا تھا انہیں. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹیچ کر کے گئے ہیں. قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے کہی کہ جیسے بھی تمہارے پاس ہتھیار ہوں انہیں تیار رکھا کرو. اب ہم کیا کرتے ہیں, ممبروں سے دعائیں کریں گے, بڑی بڑی لمبی دعائیں کہ اللہ دشمنوں کو انہیں نیست نابود کر دے. تیاری کچھ بھی نہیں. آپ یہ دیکھیں اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر کے آپ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کے دعائیں کرتے نا, کیا ہوگا. پہلے تو آپ نے دشمنی تو اللہ کے دشمنوں سے دوستی کر رکھی, ان سے تمام معاملات آپ کے جڑے ہوئے ہیں, اور آپ اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کیسے سن لیں. بالکل مجاز صاحب, قول اور فعل میں جو تضاد, جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلے عمل تو کرو, جی, اس کے بعد یعنی اپنی جانثاری کا ثبوت دینا ہے, پہلے ثبوت دو,
اور اس کے بعد مجھ سے مدد طلب کرو. یہ کہنے اور کرنے کا فرق ہے. تو آج قول و فعل میں تضاد ہے، عمل تو ہے ہی نہیں، باتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں. جی جی جی. پھر کیسے اللہ سنے گا، کیسے اس کی مدد آئے گی؟ اصل تو بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی شرائط پوری کرنی ہے. ہمیں ہمارے جو عمل ہے نا وہی ہمیں غافل کرتے ہیں چیزوں سے. عمل کو سب سے خالص بڑی کیسے رکاوٹ بنائے ہے. مجاز صاحب، عمل خالص کیسے ہو؟ اس کے لیے اخلاص. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے سراؤنڈنگ میں جتنے بھی جاننے والے ہیں، آپ کے دوست احباب ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ سب ہمارے ساتھ مخلص ہوں، اور آپ اپنا معاملہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ صرف نفع کا رکھنا چاہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے جگہ جگہ قرآن میں بات کہی کہ میں یہ دیکھوں گا تم نے کیا آگے رکھا، کیا پیچھے چھوڑا. کہیں کوئی آزمائش آتی ہے تو آپ ہائے توبہ مچانے لگتے ہیں. جب اللہ دیتا رہتا ہے تو آپ خوش رہتے ہیں. جہاں کوئی آزمائش آئے آپ نے ہائے توبہ مچا لی. آپ یہ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العزت نے ایک بار یہ بات کہی ہے کہ یہ مجھے پکارتے ہیں، جب میں ان کی نعمتیں دے دیتا ہوں تو یہ شرک کرنے لگتے ہیں. اب کسی کے بچے نہیں ہیں 12 سال سے، اس نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فیصلہ کر لیا بچے کا، بچہ ہوتے ہی فلاں آستانہ، فلاں پیر صاحب، فلاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ اللہ یہ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا، تو پھر کوئی پوپ، کوئی پیر، کوئی پنڈت بیچ میں آتا ہے؟ ڈائریکٹ آپ اللہ سے پکاریں. آپ کو جو اللہ دے اس کی شکر گزاری کریں. قرآن میں اللہ نے کہا جو میری نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا میں ان میں اضافہ کروں گا. بالکل لازمی بات ہے کہ آپ کی پکار اللہ تک پہنچتی ہے. جتنا آپ کا مانگنا قوی ہوگا اتنا آپ کا ملنا لازمی ہوگا. مجاز صاحب، اللہ کی بہت بڑی اللہ کی صفت ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس کی یہ بے نیازی بندوں کے لیے کیا ایک پیغام ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کا واقعہ ہے. انہوں نے کسی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مسعود کا وظیفہ 2 سال سے بند کر رکھا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود بیمار ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ موت کی آہٹ اب بہت قریب آ گئی ہے. بہت زیادہ ان کی حالت جب خراب ہوتی ہے، حضرت عثمان غنی آتے ہیں اور 2 اشرفیوں کی درہم و دینار کی تھیلیاں لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آپ کے بعد آپ کے بچوں کے کام آئے گا. وہ کہتے ہیں مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے، بتا دیا ہے کہ جو شخص رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مستغنی بنا دیتے ہیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، اس کے رزق کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے. تو یہ جو مخلوق سے بے نیازی ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، کیا یہ ہماری اللہ سے ہمارے رابطے کو مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے؟ یہی تو اخلاص ہے. خالص کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ نے 1 کلو دودھ میں 1 بوند پانی میں ملا دیا تو وہ خالص نہیں رہا. اخلاص ہی تو اصل ایمان کی جڑ ہے کہ آپ خالص ہو کے اللہ کو پکاریں. بیچ میں کسی قسم کا کوئی دلال، کسی قسم کا کوئی شرک، کسی قسم کی کوئی بدعت نہ ہو. آپ کا تعلق جب اللہ سے ہے، قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ پاک؟ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت نے 55 نمبر آیت میں کہا کہ تم مجھے چپ کے گڑ گڑا کے پکارو، خاموشی کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کتاب میں ایک بزرگ نے یہ بات لکھی ہے کہ جو اللہ کو تھوڑا تھوڑا جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور سے پکارتے ہیں، اور جو اللہ کو قریب سے جانتے ہیں وہ اس سے کانا پھوسی کرتے ہیں، جیسے نماز میں کانا پھوسی ہوتی ہے. اور جو اللہ کو بہت قریب سے جانتے ہیں، جو اللہ کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، وہ ہیبت میں رہتے ہیں. ان کی تو زبان ہی نہیں چلتی، ان کا تو دل چلتا ہے بس. آپ یہ دیکھیں قرآن میں اسی میں سورہ اعراف کی 205 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے بات کی کہ مجھے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح شام پکارو، غافل نہ ہونا. آگے یہ بات بھی کہی. تو غفلت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم زبان سے تو دعائیں کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں 5 نمازوں کے بعد لوگ دعائیں کرتے رہتے ہیں. اگر آپ چھپا ہوا کیمرہ لگا کے ان کے ایکٹ کو دیکھ لیں تو کسی کی آنکھیں کہیں ہوں گی، کسی کے ہاتھ کہیں ہوں گے، ذہن کہیں ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ غافل دلوں کی پکار اللہ نہیں سنتا. کیسے ہو جائے گا کہ آپ کی زبان چل رہی ہے اور دل آپ کا کہیں ہو؟ اگر آپ زبان سے دعا کر بھی رہے ہیں تو آپ کا دل اور زبان ایک جگہ ہونی چاہیے. یہ مومن کی شان ہے. مومن کی شان میں یہ بھی ہے کہ اس کا پورا وجود یہی ہونا چاہیے، ایک جگہ. اگر میں یہاں بات کر رہا ہوں اور میرا ذہن کہیں اور ہے تو اللہ کو یہ منظور نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے پورا وجود، آپ کی زبان، آپ کا ذہن، آپ کا دل، تینوں چیزیں ایک جگہ ہوں. یہ مومن کی شان ہے. بالکل مولانا صاحب، ایک واقعہ ہے جس کی اس بات کی مثال دے سکتا ہے. ایک صحابیہ ہیں حضرت خولہ، ان کے شوہر نے انہیں وہ جو زہار کی طلاق ہوتی تھی وہ دے دی کہ تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح تم حرام ہو. اب وہ صحابیہ، وہ خاتون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں روتی دھوتی اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ، میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میری جوانی ڈھل گئی، میرا بڑھاپا آنے کو ہے
اور میرے پاس نہ مال ہے نہ اسباب ہے، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں کہاں جاؤں؟ تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اس زمانے تک یہ روایت تھی، اسے طلاق زہار کہتے تھے، طلاق واقع ہو گئی۔ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میرے معاملے میں نظر ثانی فرمائیے، میں بہت بے بس ہوں، بے سہارا ہوں، بے آسرا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، آپ میرے معاملے میں نظر ثانی فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خولا طلاق ہو گئی۔ اب وہ رونے لگی، اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگی۔ اتنے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کسی کیفیت طاری ہوئی۔ جب ان خاتون نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں فیصلہ اتاریے، اپنے نبی آیت کی نازل ہو گئی تھی کہ اللہ ان کے کلمات دیکھیے مجاز صاحب، اپنے نبی کی زبان پر میرے حق میں کلمات اتاریے، فیصلہ اتاریے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین نازل ہوتے ہیں، وحی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے خولا وہی آ گئی، وہی آ گئی۔ اب وہ اور رونے لگتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خلاف فیصلہ آ جائے۔ تو جب وہی نازل ہو جاتی ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خولا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ تو وہ آیات نازل ہوئی جو سورہ مجادلہ کی اولین آیات ہیں، اس سے 28واں پارہ شروع ہوتا ہے کہ اللہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الیہ، یا کچھ اس طرح کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی فریاد سن لی جو تیرے اپنے شوہر کے خلاف تیری فریاد لے کر آئی تھی۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک عورت کی فریاد پر، اس کی تڑپ پر فرشتہ نازل کر دیتا ہے، جبریل امین نازل کر دیتا ہے، وہی نازل کر دیتا ہے، فیصلہ نازل کر دیتا ہے، تو ہم ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اگر اسی انداز سے اللہ کو پکاریں تو کیا اللہ ہماری نہیں سنے گا؟ اللہ کو تو بہت پسند ہے دعا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ اللہ پاک جو ہے اللہ کے ہاں کوئی بھی عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ دعا کو عین عبادت بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہے جو آج کا موضوع ہے کہ کیوں نہیں اللہ پاک ہماری سن رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ دعا عبادت ہے۔ اب ہم اگر مان لو کسی مزار پہ جا کے، کسی بت کے آگے، کسی اور بزرگ کے آگے دعا کریں گے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دعا نہیں کرنی ہے، صرف اور صرف اللہ سے۔ اب ہمارے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو چیز ملی فلاں بزرگ کی وجہ سے مل گئی، فلاں پیر کی وجہ سے مل گئی۔ اب چکر یہ ہے اللہ تو کہتا ہے کہ پیور اخلاص چاہیے مجھے، خالص کر کے مجھ سے دعائیں کرو۔ اب اگر ہم بیچ میں ملاوٹ کریں گے تو خالص کہاں رہ گئی دعائیں؟ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اپنی دعاؤں کو، اپنی پکار کو صرف اللہ کے آگے رکھنا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اگر اللہ کی راہ میں ہم خود لگائیں یا اللہ ہم سے لے لے، چھین لے، دیا تو اسی کا تھا، پھر کاہے کی ہے توبہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی شرطیں پوری نہیں کرتے، اسے لسٹ پکاتے ہیں، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے۔ اور اگر اللہ کچھ لے لے، اگر آپ کو اللہ کا دیا ہوا ہے اندر سے آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ دعا جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے متعارف کراتی ہے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی میرا بڑا ہے جو مجھے دے بھی سکتا ہے، چھین بھی